औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद सईद और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस पाक परवरदिगार का जो अपने बंदों से खिदमत का, भलाई का काम लेता है। और इस काम के लिए अगर इंसान चाहे कि ख़ुद से कोई डिज़ाइन करे कोई मामला और फिर निकले अपने घर से फलाह के काम के लिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अगर ना चाहे तो इंसान कोई भी नेकी का काम करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। तो शुक्र उस पाक परवरदिगार के, उसने अपने उन चुनिंदा बंदों में शुमार किया जो खिदमत खलक का काम सर अंजाम देते हैं। इस खिदमत खलक के काम को सर अंजाम देने के लिए मंडी बहाउद्दीन के अंदर और सरगोदा के अंदर जो तंजीमें NGOs काम कर रही हैं, हम उनके काम को उजागर करते हैं 72 न्यूज़ के ऊपर और दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। इस पूरे निज़ाम को लेकर चलने वाले, इस सोच को अमली जामा पहनाने वाले, अपने हिस्से की पहली शमा रोशन करने वाले कोई और नहीं, नासिर अब्बास तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के रूह रवां हैं। और इनकी ये सोच थी कि तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाए, इन तमाम तंजीमों को लेकर चला जाए और ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, जहलम और इर्द गिर्द जितने भी अजला हैं, इन सब के अंदर जो है फलाह और बहबूद के काम को जो है वो फैला दिया जाए। हुकूमतें कुछ करें या ना करें, हमें अपने तौर पर हर किसी को अपने हिस्से की शमा को रोशन करना है और लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करनी है, महरूमियों को ख़त्म करना है और लोगों के लिए भलाई का काम को आसान करना है। तो इसी सिलसिले की कड़ी पहले भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आज जिस तंजीम के साथ हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, टीम होप, ये आज की हमारी तंजीम है। और इस तंजीम के जो मेंबरान हैं और उनके सदर और फिर उनके आगे वाइस प्रेसिडेंट और फिर जनरल सेक्रेटरी, इन तीन शख्सियात ने हमें आज ज्वाइन किया है। तीनों यंग मैन हैं और माशाल्लाह 2019 में 25 दिसंबर 2019 को इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और काम के आगाज़ के फ़ौरन बाद 2019 में ये काम का आगाज़ हुआ और इसके ये वही एक फेज़ चल रहा था जब कोरोना अपने पर तोड़ रहा था पाकिस्तान में आने के लिए, और फिर जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर जब इसकी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से इसने मुतासिर किया पूरे पाकिस्तान की आवाम को, तो हर तरफ जो है बेरोज़गारी फैली। तो उस लम्हे, उस मौके के ऊपर इनकी पूरी टीम ने माशाल्लाह जो काम सर अंजाम दिया वो काबिल सताइश है। 7,500 लोगों तक राशन मुहैया किया। ये एक ऐसा खूबसूरत काम था जिसका आगाज़ हुआ टीम होप की तरफ से। टीम होप के सदर जनाब एहतशामुल हक आज हमारे साथ मौजूद हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट हसीब हसन साहब और इनके जनरल सेक्रेटरी तलहा तौसीफ़ और हमारे हर दिल अजीज़ जनाब नासिर अब्बास साहब। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी एहतशाम साहब, आपसे अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपकी तंजीम के बारे में जानकर। आपने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम सर अंजाम दिया। इतने मुख्तसर तरीन अरसे के अंदर जो है वो आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, यकीनी तौर पर आप इसके लिए इस काविश के लिए जो है आपकी जो ज़ात है वो काबिल सताइश है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, इसकी काविश को। बताइए कि आपकी तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं और कब अलिफ बेस से स्टार्ट लिया और माशाल्लाह अब कहाँ पर आप खड़े हैं? जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शामुल हक, प्रेसिडेंट टीम होप सरगोदा। जी तो भाईजान आपका बहुत शुक्रिया हमें अप्रिशिएट करने के लिए और हमारी काविशों को सराहने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को इस चीज के बारे में बताते हैं कि ये हमारे रियल हीरोज हैं या ये वर्कर्स हैं हमारे। तो भाईजान हमारे अकराज़ व मकासिद में पहली बात ये थी कि हमने गरीब और बेवा जो औरतें हैं जिनके खावंद मर जाते हैं और बच्चे यतीम हो जाती हैं, उनकी मदद करनी है हर सूरत में।
جو بھی سچویشنز ہوں گی، اگر ان کو کوئی فیملی پرابلمز ہیں، اگر ان کو راشن کی پرابلمز ہیں، اگر ان کو جہیز کی پرابلمز ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے پاس، جتنی بھی بیوہ اور یتیم بچیاں، اور اگر ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے ان کی، اور ان کے لیے کام کریں گے. چاہے ہم چھوٹی عمر کے ہمیں تھانہ کچہری جانا پڑے، ہم جائیں گے ان بچیوں کے لیے، ان بیوہ عورتوں کے لیے. اس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 25 دسمبر 2019 کو. اس دن سے سٹارٹ لینے کے بعد ہم چلتے گئے اور کوشش کرتے گئے کہ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی اویئر کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں ہم نے وہ بہت ایکٹیو رکھے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں ہم، تاکہ لوگوں کا جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر لوگ ہم پر زیادہ یقین کرتے ہیں. جو اچھا آگ سے دیکھی احتشام، چیز مجھے ہوتی یہ ہے. بتائیے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ اجاگر کیسے ہوا؟ آپ کس سے متاثر ہو کر اس سوشل ورک کے کام کے اندر آئے؟ جی تو میں ایک میتھس کام کا سٹوڈنٹ ہوں، تو میں اقرار الحسن، عالمگیر خان فکسٹ والے، تو انہیں دیکھتا تھا تو مجھے موٹیویشن ملتی تھی کہ یہ لوگ بھی سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اتنے اونچے عہدے پر پہنچے ہیں پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. اس چیز میں کچھ مزہ ہے، کچھ سکون ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمیں ابھی سے سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم اگر 8-10 سال بعد اگر کسی اچھی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ہم اپنی سوسائٹی کی، اپنے علاقے کی آواز بن سکیں، اپنی کمیونٹی کی آواز بن سکیں، بیوہ اور یتیم بچیوں کی آواز بن سکیں. تو اس سوچ کے تحت ہم نے یہ کام. اور پھر جیسے ہی آغاز ہوا، اس آغاز کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرونا نے اپنے جو ہے وہ پنجے گاڑ لیے. تو اس دوران جو ہے وہ آپ نے کم و بیش 7,500 کے قریب افراد کو جو ہے مستحق افراد تک راشن پہنچایا. تو کیا کرب اور کیسی تکالیف تھیں لوگوں کے اندر، اور کس جو ہے نا اس مجبوری اور لاچاری کی حالت کے اندر وہ اپنے ایام گزار رہے تھے؟ تو کیسا لگا آپ کو یہ کام کر کر ان کے گھروں تک جو ہے راشن پہنچا کر؟ جی تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو کووڈ-19 کی پوزیشن آئی تو ہمیں کالیں آنی شروع ہوگی کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سوشل ورک کر رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارے لیے بھی کچھ کریں آپ. پہلے ہم بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، تو جب سے ہمیں کالیں آنی شروع ہوئی تو ہمیں ہمارے مائنڈ میں ایک بات کلک ہوئی کہ کیوں نہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، ڈونیشن لوگوں سے مانگیں، فنڈنگ آن لائن مانگیں، جو لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی کے بزنس مین ہیں ان سے جا کے بات کریں. تو وہ بات کی اور ہم نے راشن شروع کر دیا نا. پہلے دن ہم نے 150 گھر کا راشن، 100 گھر کا راشن تیار کیا، وہ ڈونیشن شروع ہو گئی. تو اس کے بعد جب ہم گھروں میں گئے تو ان لوگوں کے تاثرات یہ تھے ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر، کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں طلاق ہونے سے بچا لیا ہے. ہمارے گھر میں 15 دن سے راشن نہیں تھا، بیوی گھر جا رہی تھی اپنے واپس بچوں کو لے کے، وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں چل رہا. لوگ اتنی مفلسی میں تھے کہ وہ ہمیں فون کر کے کال کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان صرف آٹا دے جائیں، ہم کھانا بنا کے پانی کے ساتھ کھا لیں گے، راشن نہیں بھی دیتے آپ کو کچھ، کوئی بات نہیں، صرف اللہ، آٹا دیتے ہم. بڑے ایک منتھ. بہترین جو ہے بالکل. تو پھر جب آپ ان کی یہ مشکل کو آسانی میں تبدیل کرتے تھے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس وقت؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس اتنا تھا کہ لوگوں کو ملتے نہیں تھے. یہ ماسک لگا لیں، یہ سینیٹائزر لگا لیں، گھر میں جانے نہیں دیتے تھے. ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ڈرائنگ روم تک رہیں، ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ آپ ڈرائنگ روم تک رہیں، وہاں پر گرم پانی سے نہا کے گھر آ جائیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمیں اتنا ادھر سے حوصلہ مل رہا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کرونا ہو جائے گا، ہم کرونا میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمیں بیماری لاحق ہو جائے گی، یا ہمیں کوئی پرابلم، کچھ بھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا تھا. کئی بار ہم ماسک لگائے بغیر بھی نکل جاتے تھے، ویسے نکلنا نہیں چاہیے تھا پر نکل جاتے تھے. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ اس کو بہت زیادہ سچویشن ایسی تھی کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، ہم پورا بالکل دن ایسے ہی ہے. فنڈنگ اور جمع کرتے تھے، رات کو راشن. زبردست، یہ تو بہت بڑی موٹیویشن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ جیسے جوانوں سے جو ہے نا وہ ملتی ہے ہم سب کو. اور یقینی طور پہ ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ 7,500 لوگوں تک، گھروں تک جو ہے وہ راشن پہنچانا. کوئی بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو ہے نا وہ شاید اس لیول تک نہیں پہنچ پائی تھی جتنا آپ نے اتنے مختصر ترین عرصے کے اندر کام سر انجام دیا. تو کتنے ممبرز پر مشتمل آپ کے جوان ہیں، اور کہاں کہاں سے پھر آپ نے یہ تنظیم کو آگے السلام بڑھایا علیکم. اور کہاں تک پہنچایا؟ جی وعلیکم السلام. ناصر عباس طارر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناصر طارر صاحب بہت شکریہ، آپ آج پروگرام کے آغاز میں تشریف لائے.
اور ٹیم ہوپ جو ہے وہ آج جناب ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے، اور آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ ٹیم ہوپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کووڈ-19 کے اندر، شاید کوئی بھی تنظیم جو ہے نا اس لیول کے اوپر نہیں کوئی کارنامہ سر انجام دے سکی تھی۔ 7,500 گھرانوں تک انہوں نے راشن پہنچایا تھا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کاوش ہے، اور جو اب مزید کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم مزید بات چیت ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور یہ کرونا بھی جو ہے جہاں اس میں بہت سے مسائل کھڑے کیے، ایک دنیا کو چینج ہوئی، وہاں ہر گاؤں سے کچھ ایسے نوجوان سامنے آئے جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر والے بھی اسی طرح کی ہی صورتحال تھی، بالکل جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی جان کی ہر ایک کو پڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انہی دنوں میں جو ہے وہ پاکستان پبلک دسترخوان کا آغاز کیا تھا۔ وہ وقت بڑا مشکل تھا جب اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دلیر اور بزدل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دلیر بزدل موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور ساری زندگی اسے موقع نہیں ملتا، دلیر جو ہے وہ موقع خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ تو جس انہوں نے جذبے اور گنواتا نہیں ہے، تو جس طرح انہوں نے ایک آگے بڑھ کر اور ایک ہمت سے، جرأت سے 7,500 نام لینا آسان ہے، اور یہ جس طرح انہوں نے کام کیا، واقعی یہ ہمارا فخر ہے، ہمارے یہ ہیروز ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان پبلک ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ٹرسٹ کا کہ جو اپنے ہیروز ہیں ان کو دنیا کو دکھائیں، اور جو گھر بیٹھے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آئیے اپنے حصے کی شمع جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں، چھوڑیں بحث کو، چھوڑیں سیاست کو، چھوڑیں آپ ماضی کو، چھوڑیں اپنے حال میں جئیں، اپنے حال میں فیصلے کریں اور اپنے حصے کا کام شروع کر دیں۔ یہ دیکھیں ان نوجوانوں نے ہمت کی، ان کے پاس تو یہ تو نہیں تھا ان کے پاس کو بینک بیلنس پڑے تھے، ان کے پاس نہ تجربہ تھا، بس ان میں جذبہ تھا، اور جو سب سے زیادہ جس نے مجھے ایک دیا نا اسپارک دیا میرے اندر، جس بات نے احتشام کی، جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اقرار الحسن جو پازیٹیو کام کرتے تھے، سوشل ورک کرتے تھے، اس سے اور فکسٹ والے جو بھائی ہیں کراچی والے، ان کے کام سے متاثر ہو کر جو ہے نا میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور کہتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر خوشی تو ملتی ہوگی کام کر کے، تو ایسے تو نہیں کوئی ہر کوئی جو ہے وہ سوشل ورک کے اندر جو ہے نا فلاح کے کام کے اندر قدم رکھتا۔ تو یہ بنیادی جو ایک سوچ تھی، اس سوچ کو جو ہے نا یقینی طور پر اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں دیکھیں بالکل یہی ہے، اب جو یہ سوچ کر آتا ہے اور وہ جب یہ کام کرتا ہے تو وہ پھر اسی کام کا ہو جاتا ہے۔ اب یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس لذت سے ایک دفعہ آشنا ہو کر تو دیکھیں، اس محبت اور اس پیغام جو ہمیں دیا گیا ہے آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے، اور جس پہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بیس کرتا ہے، جو اسلام کا جو بیسک کنسپٹ ہے، حقوق العباد 90% ہے، حقوق اللہ 10% ہے، اور دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، دنیا کا کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی ذی شعور، اور یہ بڑے جو بورے بڑی تحقیق میں کوئی کیلکولیٹر یہاں پہ نہیں، اس کی ضرب تقسیم ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک علیحدہ سا نظام ہے، یہ اس کا اپنا ایک کارخانہ ہے جس سے وہ آپ کے لیے رحمتیں، آپ کے لیے نعمتیں، ہمت، جرأت، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں جس میں رومی فرماتے ہیں، مولانا روم کا قول ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں ڈھونڈنے کے باوجود مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جیا ہو اور اس میں کمی آئی ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طلحہ توصیف کی طرف بڑھتے ہیں۔ طلحہ ماشاءاللہ جو کام آپ نے سر انجام دیا ہے، یقینی طور پر ہر سطح کے اوپر اس کو جو ہے اس کی ستائش ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ میڈیکل کے شعبے کے اندر بھی کوئی آپ نے کام سر انجام دیا ہے؟ میڈیکل
کوئی فری میڈیکل کیمپس یا لوگوں کی جو میڈیکل کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جی سر، شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور سارا ہمیں ٹیم آپ کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو سر میڈیکل کی جہاں تک بات کریں تو میڈیکل کیمپس جو ہم نے لگائے، جو ہم نے ڈاکٹرز جو ہم نے اسپیشلی یہ جو کام ہم نے کیا، یہ ہم نے چک مبارک والی سائڈ وہاں پر کیا کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ہیں غریب ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں چیک کروا سکیں. ان کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، ان کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، انہیں نہیں پتہ، ایجوکیشن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھا، نوٹ کیا، اور وہاں پہ پھر ہم نے جو کیمپس لگوائے، وہاں پہ ہم نے ڈاکٹر فری کیمپس جو آئی چیکنگ کے لیے، اس کے وہاں پر پھر کافی لوگ آئے بھی. وہاں پر ہم خود لوگوں کو لے کر گئے جو وہاں کے جو غریب، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کو نہیں پتہ، انفارمیشن بالکل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ان سب کو ہم لے کر گئے وہاں پہ، ان کا چیک اپ کروایا، انہیں میڈیسن یا جو بھی ان کا ضروری چیزیں تھیں انہیں دی ہم نے. تاکہ دیکھیں، اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نوجوان ہیں، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک تبدیلی آئے، ہمارے ملک میں ہر بندہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، تو تبدیلی تو تبھی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. کیونکہ اگر ہم اس کو مائکرو لیول پہ بات کرتے ہیں تو مائکرو لیول پہ اگر ہر بندہ اپنی بات انڈیویجول سوچ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو آپ مائکرو لیول پہ ایٹ دا اینڈ آپ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بھی اسی چیز کو دیکھا کہ چلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی میڈیکل ہم نے کوئی بہت بڑا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا میڈیکل کیمپ لگایا، وہاں پہ ڈاکٹرز بلائے، لوگوں کو لے کے ان کا چیک اپ کروایا. اس سے ہوا کیا، جو ہمارا وہاں کا جو ایک سوسائٹی ہے، وہاں کے لوگ ہیں، ان کو اندر ایک اویئرنیس ہے کہ ہاں ہم نے بھی چیکنگ کرانا، ہمارا بھی یہ رائٹ ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کو چیک کروانا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. تو یہ ہم نے تھوڑی سی انہیں اویئرنیس دی، تھوڑا سا ہم نے ان کی فلاح کے لیے کام کیا، تھوڑا سا ہم نے اس کو اجاگر کیا. اس کے علاوہ بھی میڈیکل کے اندر ہمارے پاس جو کیسز آ جاتے ہیں، وہ جو ہم سالو کرتے ہیں، وہ ایک بچہ تھا، وہ بھی چک مبارک کا ہی تھا، اس کے اندر بھی یہی کیس جی طلحہ، آواز کچھ بریک ہوئی ہے آپ کی جانب سے، اور سلسلہ یہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ٹیم ہوپ ویلفیئر سوسائٹی سرگودا چک مبارک. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سرگودا کے اندر، اور اس گاؤں سے یہ نکل کر جو ہے پورے سرگودا کے اندر پھیل گئے، اور ان جوانوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، یقینی طور پر ہر شخص اس کو کتنی وہ سراہے. اتنا جی طلحہ، بہت شکریہ، آپ اپنے اس میڈیکل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. حسیب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. حسیب حسن، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر میں سن پا رہا ہوں آپ کو. ہاں جی حسیب صاحب، مجھے ایجوکیشن کے سیکٹر کے بارے میں بتائیے کہ ایجوکیشن بہت نگلیکٹنگ ہمارا یہ شعبہ ہے پورے پاکستان کے اندر، جو ہے نا بڑی اشد ضرورت ہے بچوں کے اوپر کام کرنے کی. ہمارے 3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکولز ہیں، یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں. کیا کام کیا آپ نے اس ٹیم ہوپ کے ذریعے ایجوکیشن کے اوپر، یا مستقبل قریب کے اندر آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم جو ہمارا ٹیم ہوپ کا میسج ہے وہ ہم دنیا تک پہنچا سکیں. تو ایجوکیشن میں سب سے پہلے ہم نے اویئرنیس کا ایک تحریک چلائی. ہم نے کہ جو ہمارے گھر ہیں، جو بیکورڈ ایریا ہے ہمارا گاؤں کا، وہاں پہ لوگ تعلیم کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے، اور جب وہ بچہ ان کو چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہنر سکھانے کے لیے ڈھابوں پہ، ٹھیلوں پہ ان کو چند پیسوں کی عوض ان پہ لگا دیتے ہیں. تو وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک جو اچھا انسان ایک معاشرے کو ملنا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. ہم نے اویئرنیس تقریب چلائی اور ہم لوگوں تک گئے کہ آپ کا بچہ ہے وہ جتنا آپ کا کماتا ہے وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، اور اس کی جو پڑھائی کا خرچہ ہے، اس کا یونیفارم، اس کے جوتے، اس کی کتابیں، جو چیز بھی ہے وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسکول میں گئے، جو ہمارے وہاں پہ گاؤں میں ہمارے اسکول ہے وہاں گئے. وہاں پہ ہم نے اویئرنیس تحریک چلائی. جو ٹیچرز تھے وہاں کے ٹیچر، آپ کو پتہ ہے بچے کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے ایک ٹیچر.
وہ کیسا ڈریس کرتا ہے, وہ کیسے بولتا ہے, بچے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے ٹیچرس کے تھرو اویئرنیس شروع کی کہ آپ کے جو بچے جن کو وہ پڑھا رہے ہیں ان کے جو نیبرس ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, اگر ان میں کوئی ایسا بچہ ہے جو مطلب کہ پڑھتا نہیں ہے, وہ اس سائڈ پہ نہیں آ رہا, اور جو اس کے والدین ہیں وہ بھی اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو پڑھا سکیں, تو آپ ہمیں ان سے کنٹیکٹ کروائیں. ہم ان کو جو جتنا بھی خرچہ ہے وہ ہم افورڈ کریں گے ان کا پڑھائی کا. اور ہر سال جب نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں تو ہم جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ جاتے ہیں, ان میں سے کچھ بچے جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ بچے اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنا افورڈ کر سکے یونیفارم وغیرہ, بکس وغیرہ اور جوتے وغیرہ, تو ہم ان کے اسکول جانے سے پہلے ہم ان کو وہ اپنے طرف سے مہیا کرتے ہیں, تاکہ جو بچے ہیں وہ احساس کم طریقے شکار نہ ہو دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ یار اس نے یونیفارم اچھا ڈالا ہوا ہے, میرا پرانا یونیفارم ہے یا پھٹا ہوا ہے, یا جس کے جوتے اچھے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کی جو احساس کمتری ہے اس کو ہم جذبے میں بدل دیں, کہ تاکہ وہ جتنا اس کی سوچ کم طریقے کی طرف جائے گی, وہ اس کو استعمال کر کے اپنے پڑھائی کو سائڈ پہ لے کے اور جو نیئر فیوچر ہے اس میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن سکے. آپ کو جسے کہتے ہیں کہ مالی مسائل کا بڑا شدت سے سامنا کرنا پڑا ہوگا, تو اپنے مالی مسائل کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان کو مینیج کیا, اور پھر آگے سے فنڈ ریزنگ کا کیسے سلسلہ شروع کیا, اس حوالے سے آپ کائنڈلی بتائیے. جی, تو ہم نے ایسا کیا کہ پہلے ہم نے اپنے ممبرز, اپنے دوست جتنے بھی تھے میرے سوشل سرکل میں تھے, ہم اسٹوڈنٹ تھے سارے یونیورسٹیز کے, تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یار آپ لوگ کتنا فنڈ دے سکتے ہو, ڈونیٹ کر سکتے ہو, جو آپ آسانی سے ایک منتھ میں مجھے دے دو. تو سب دوستوں کی یہ کنسنسس تھی کہ 500 روپیہ آپ اگر لیتے ہیں ہمیں منتھلی ہم سے, تو ہم دیتے ہیں اس پہ فنڈنگ کے لیے. تو پہلے دوست پراپر انگیج نہیں کر سکا میں. اگر میں سوسائٹی کے بزنس مین کے پاس جاتا تھا یا ادھر گاؤں کے لوگوں کے پاس, وہ کہتے تھے یہ منڈا سیاست کر رہا ہے, یہ بچہ سیاست کر رہا ہے, یہ پولیٹکس کرے گا, یہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ چیز مجھے بڑی ڈسٹرب کر رہی تھی, بہت پرابلم آ رہا تھا فنڈنگ جمع کرنے میں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو 500 روپیہ دیتے تھے بس. اس کے بعد میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کون ایسا بندہ ہے جو چھپ کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو مجھے 5-7 ہر جگہ سے لوگ ملنے لگ گئے, 2-3-4-5 ایسے لوگ ملنے شروع ہو گئے. تو وہ میں ان سے ملتا, انہیں کنوے کرتا اپنا میسج, میں اپنے پراپر پمفلیٹس جو میرے ڈاکومنٹس تھے وہ ڈاکومنٹیشن پوری کرتا, جو میں نے کام کیے ہیں ان کو میں دکھاتا, اپنی گیلری سے نکال کے موبائل سارا کچھ دکھاتا, اور میں کوشش کرتا کہ وہ میرے ساتھ مل جائے اور مل کے کام کریں. تو ایسے میں نے جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں, الگ الگ لوگ کام کرنا شروع کیا ہوا تھا, ان کو ساتھ ملا کے میں نے یہ بڑا کام کیا. نہیں تو ایک اکیلے بندے کا یہ کام کرنا بہت مشکل تھا, اس لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو ملایا اپنے ساتھ. مجھے تنقید بہت ہوئی کہ یار یہ پولیٹکس کریں گے یہ لڑکے, یہ ہمیں خراب کریں گے, یہ دکھاوا کر رہے ہیں, یہ صرف خود کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں گاؤں کی سطح پہ. مگر پھر الحمدللہ وہ ٹائم گزرا, اس کے بعد 1 سال ورکنگ ہو گئی ہے, تو اب ہماری سرگودا میں برانچز ہیں ہمارا. میں نے چیپٹر بنا دیے تھے چھوٹے چھوٹے, میں یہ کہتا تھا کہ آپ خود مختار ہو کے لڑکے کام کریں. پھلوال چیپٹر بنا دیا, چھاپیاں چیپٹر بنا دیا, پھیرا چیپٹر. اس سے ہوا کیا, اس سے یہ ہوا کہ جو ادھر کے نیڈی پرسن تھے, ادھر کے ضرورت مند لوگ تھے, وہاں پر والنٹیرلی لوگوں نے, دوستوں نے, سوشل ایکٹیوسٹ جو تھے انہوں نے کام کیا, انہوں نے راشن تقسیم کیا, انہوں نے بس لگے رہے. وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ یار یہ 200 لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں, وہ یہ کرتے تھے کہ وہ بھی 150 کی, انہیں بھی چکر لگ جاتا تھا کہ یہ شام بھائی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو اس سے وہ کمپٹیشن تھا, مگر وہ پازیٹیو. کیا بات ہے, یہ بڑا ایک پازیٹیو جو کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ مقابلے کی ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہوتا ہے. اور یہ بھلا جو ہے نا ہر گلی محلے, ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں جو ہے نا اس کا آغاز ہونا چاہیے. اور اسی لیے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے جو روح رواں ہیں ناصر عباس سارر, اسی سوچ سے آگے لے کر چل رہے ہیں, اسی سوچ سے کار فرما ہو کر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. ناصر طاہر صاحب, یہ جو کام ان جوانوں نے سر انجام دیا ہے, آپ نے ساری گفتگو سنی ان تینوں بھائیوں کی, ماشاءاللہ ایسا کام جو ہے وہ ہرڈلز کتنی زیادہ آتی ہیں. میڈیکل کا شعبہ انہوں نے اس کے اوپر بھی اتنا زبردست کام کیا, ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے کام کیا, اور مزید کام کرنے کی ان کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ
ایک بہت ہی معنی رکھتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو آپ کس طرح سے ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے اس کام کو؟ جی ناصر عباس طارر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اگر میرا خیال شاید ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی. جی احتشام, میں آپ ہی کی طرف واپس لوٹتا ہوں. تو یہ جب آپ کو اتنے زیادہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اتنے لوگ, اب کیا صورتحال ہے؟ جو آپ کے اوپر تنقید کر رہے تھے یا جو آپ کو ایک سیاسی جو ہے نا طور پر سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو اب ان لوگوں کی کیا رائے ہے آپ کے متعلق؟ اب اس سوچ میں فرق ہے یا پھر ابھی بھی وہ اسی پر قائم ہے؟ نہیں, جو لوگ ہوتے ہیں نا بیسیکلی جو سوچ ایک بنا لیتے ہیں, اس پہ جو ازمپشن بن گئی ہے وہ چینج ہم بہت مشکل سے کر سکتے ہیں نا. لوگوں کی اگر ازمپشن بن گئی ہے تو وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں, جو ان کے فالوورز ہو کے ان کی بات پہ لگ کے ہمیں تنقید کر رہے تھے, وہ لوگ ہم نے آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہماری ٹیم کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں شو نہ کروائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہماری ڈیوٹی لگا دیا کریں, آپ ہمیں کام بتا دیا کریں کہ ہم آپ کے کریں گے کام, بس آپ نے فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ آپ نے ہمیں شو نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا, ہم لائیو سیشن میں نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ, ایسے آپ کا کام کریں گے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور کیا اوورسیز پاکستانیوں تک آپ کا پیغام؟ بہت سارے ایسے, جی کیا اوورسیز پاکستانی آپ کے کام سے کوئی ہیں, واقفیت رکھتے ہیں, جانتے ہیں آپ کے کام کو, یا پھر ابھی تک وہ آپ کے کام سے ناواقف ہیں؟ میرے کچھ دوست احباب ہیں جن کے لنکس کی وجہ سے آسٹریلیا, کینیڈا اور سعودی عربیہ میں کچھ دوست ہیں جو میرے اسٹڈی کرتے تھے ساتھ, ادھر گئے تھے, وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مجھے ڈونیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی خود اسٹوڈنٹس ہیں, تو ابھی تھوڑا تھوڑا ڈونیٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں جاب مل گئی تو جلدی آپ کو اچھی ڈونیشن سینڈ کیا کریں گے, ادھر بھی ہم کریں گے کوشش کی ٹیم. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, مستقبل کا لاہ عمل کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آگے مزید اپنے اس تنظیم کے ذریعے اپنے سرگودہ کے اندر؟ یعنی ہم اس اینگل سے بات کریں کہ ہوپ, ٹیم ہوپ جو ہے وہ سرگودہ کو ایک فلاحی ضلع بنانے میں اب آگے کیا کردار ادا کرے گی, اس کردار کے بارے میں اب بات کرتے ہیں. جی تو ہم نے ٹیم ہوپ سرگودہ کا نام لکھا ہوا تھا, تو اس کے بعد ہمارے کچھ دوست احباب ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ ہم کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ یار ہم ایک ایسی تنظیم, جب ہماری ٹیم ہوپ سرگودہ مینشن ہو جاتا ہے تو وہ سرگودہ کے لیے تو کام کر رہے ہیں, مگر ہم اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, ہمیں دوست یار احباب وہ اس طریقے سے کوارڈینیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لنکس چاہیے جس کے لیے ہم سرگودہ کو امپروو کر سکیں جس سٹی میں ہم بیٹھے ہیں. تو ہم کچھ اویئرنیس کمپین چلانا چاہ رہے ہیں اپنے سرگودہ ڈسٹرکٹ کے لیے, تاکہ ادھر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ادھر جتنے بھی روڈ ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے, ادھر ٹرک ٹرالے, ادھر کنو فیکٹریاں, ادھر وہ گنے کی فیکٹریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو موٹر بائک والا انسان ہے یا بائک والا انسان ہے وہ ضرور ان 3 منتھ میں 4 منتھ میں سردیوں میں ایک نہ ایک بار کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کوئی جان سے گیا ہے. میرے پاس اتنے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں 73,000 لوگوں کی جانیں گئی دہشت گردی کی وجہ سے, اور پاکستان میں پچھلے 1 سال میں 36,000 لوگ مرے ہیں صرف ٹریفک حادثات کی وجہ سے, صرف 1 سال میں. اور جب بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں صرف اور صرف کیا ہے, قانون نہیں ہے, 322 لگتی ہے, نان بیلیبل ہے ہماری وہ 322, مگر اس میں ضمانت کر دیتے ہیں. کیوں؟ تقدیر کا فیصلہ مان کے. دیت بھی نہیں پوری دی جاتی لوگوں کو. ٹرک ڈرائیورز اور جو یہ ہنڈائیاں ہیں اس کی کوئی رولز نہیں ہے. 15 دن پہلے میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے صرف اس روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اللہ اکبر, بڑا کربناک یہ صورتحال ہے. روڈ ایکسیڈنٹ اس کی اویئرنس پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچے. جی تحریک یہ ہوگی پورے پاکستان میں ہم لانچ کریں گے, جس کو ہم نے ہیش ٹیگ لگا کے اسٹاپ ٹریفک ٹیررزم کے نام سے ہم اس کو لانچ کریں گے کہ ٹریفک ٹیررزم روکا جائے, اس پہ قانون بنائے جائیں, لوگوں کو سزائیں ملے, لوگوں کو دیت دینی پڑے,
ट्रैफिक रूल्स हों, लोगों को अवेयरनेस फैलाएं कि आप जब घर से निकलें हेलमेट लगा के निकलें, आप छोटे उम्र का बच्चा बाइक पे ना चढ़े, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो गाड़ी चलाए। ये सारी चीजें हम अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में और कि लोग प्लीज काइंडली अपनी जान जी बिल्कुल एहतशाम, इसके हवाले से सबसे अहम बात ये होनी चाहिए कि जितने बड़े ये हैवी ट्रैफिक के जितने भी आ जाते हैं सोर्स, ये ट्रॉलर वगैरह और जितनी भी ट्रॉलीज वगैरह हैं, आपने आपके इलाके में देखा होगा कि एक रिफ्लेक्टर तक जो है ना पीछे नहीं लगा होता, और फिर अंधाधुंध जो है ना ये चल रहे होते हैं सड़क के ऊपर, पीछे फिर बहुत सारे पीछों के और फिर आगे से आने वाली ट्रैफिक के लिए हादसे का सबब बन जाते हैं। ये सिर्फ रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से। हमने इस कैंपेन में एक पॉइंट शामिल किया है कि जो नई सड़कें बन रही हैं हम उन पर स्पीड ब्रेकर्स ऐड करवाएंगे। जहां अब कोई भी सड़क बनती है तो उसे सिंगल वन वे हो या सिंगल रोड हो, उसे कारपेट कर देते हैं, उस पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हादसे ज्यादा होते हैं। जब गांव में या किसी सिटी में गाड़ी इंटर होने से 1 किलोमीटर पहले या 500 मीटर पहले हमने स्पीड ब्रेकर्स ऐड करवाने हैं, और उस जितना वो रास्ता होगा, अगर 3 किलोमीटर है तो 3 जगह कम से कम स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। हम इस पर कैंपेन करेंगे कि स्पीड ब्रेकर्स लगाओ। नहीं, मैंने जो बात आपसे की है रिफ्लेक्टर के हवाले से कि गाड़ियों के पीछे प्रॉपर जो है वो लाइट्स ना होने की वजह से जो है ना हादसा की एक बहुत बड़ी रात के वजह बन जाती है, तो उन लाइट्स के लिए भी जो है ना कैंपेन आप लॉन्च कीजिए ना इन बड़ी गाड़ियों के हवाले से, जो पता तो चले पीछे से आने वाली गाड़ी को कि भी आगे जा क्या रहा है। भाई हम वही बात कर रहे हैं कि प्रॉपर ट्रैफिक टेररिज्म पे हमने कैंपेन चलानी है, तो इसमें ये बात भी आ जाएगी कि आप प्रॉपर रूल्स के तहत गाड़ी चलाएं। आप इस जगह इतनी स्पीड रखेंगे, आपने अपनी पीछे जो लाइटें हैं आपने वो कौन सी लगाई हुई हैं, अगर फॉग है या स्मोक चल रही है, हमारी सोसाइटी में फॉग पड़ रही है या स्मोक है, तो आपने डिम लाइट्स लगाई हैं, आप लाइटें डिम करते हैं या वो आपने डिपर्स लगा रखे हैं, ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी कि आपने प्रॉपर कानून के तहत चलना है। हम इंशाल्लाह इस जगह से, इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली तक जाए, नेशनल असेंबली तक जाए, ताकि इसमें एक तरमीम करवा सके कानून में कि ट्रैफिक रूल्स को सख्त करें थोड़ा सा। जबरदस्त, बहुत अच्छा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल नासिर साहब, आप बताइए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है एहतशाम ने, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से नासिर साहब? मैं सुन रहा हूं, मैं इस पे इफ्तिखार साहब यही कहूंगा कि ये इन बच्चों का जो जज्बा है, जो इनका विजन है, और अब देखें बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़े मसाइल हैं और तंजीमों के पास रिसोर्स नहीं है। अब देखिए सारी चीजें जो हमें हर लम्हा हर वक्त चैलेंजेस का सामना है। एक तो ये कह रहे थे जिस तरह इन्होंने अब हर जगह हर अच्छा काम करने वाले को इसी तरह की ही रुकावटें आती हैं। और वो एक दादाजी अपने बच्चों को अपने बाग में ले गए, तो ये मैं पाकिस्तानी मजाज के ऊपर आपको बात सुनाऊं, ले गए और उन्होंने 2-3 बच्चों को फल जो है वो तोड़ के वो खिलाए जिनको परिंदों ने खाया हुआ था। और दादा उनके अमीर आदमी थे, तो बच्चों ने गिला किया कि दादाजी आप इतने कंजूस हैं, आपने हमें परिंदों के खाए हुए फल में से फल खिलाया। तो दादाजी ने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि बेटा परिंदा हमेशा मीठे फ्रूट के ऊपर बैठता है, मीठे फल के ऊपर बैठता है। क्या बात यह है कि हमारी सोसाइटी जजमेंटल है, ये हमेशा आपके खिलाफ एलिगेशन और इल्जाम तराशी के मूड में होते हैं। बात यह है कि एक तो हम सोसाइटी को पैगाम देना चाहते हैं कि उस मजाज को चेंज करें और अपने आप को बदलें। नंबर 2 ये है, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल हैं, स्पीड ब्रेकर, अब मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ। एक बच्चा 10 साल का होता है, उसका माँ वालिदैन बैठते हैं साथ, तो वो उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, वो अपनी जान के ऊपर खेलता है और साथ कईयों को ले जाता है। अच्छा, ये उसके बाद ये है कि लाइसेंस का कोई पूछने वाला नहीं। अब देखिए हम स्टेट के, ये असल में तो बेसिक तो स्टेट के हैं ना, ये एक काउंसिल और पुलिस ट्रैफिक सिस्टम आपका, ये सारी चीजें उनमें आती हैं। अब तंजीमों को बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हमने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है। और मैं इनको भी ये मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल अपने आप को स्लो रखें, एक काम पे तवज्जो रखें,
ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, ایک کام کو پہلے کامیاب کریں, اپنے آپ کو منوائیں. جب آپ اپنے آپ کو منوائیں گے, اور جس طرح آپ نے شروع کیا تھا لوگ نہیں مانتے تھے, اب لوگ آنا شروع ہو گئے, آپ کے ساتھ ڈونر بھی آ جائے گا. آپ جب مضبوط ہوں گے تب آپ کو لوگ مانیں گے. بہت زیادہ ڈیوائیڈ نہ ہو, یہ سارے مسائل ٹھیک ہیں, یہ جائز ہیں, ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کسی ایک آدھی تنظیم کا نہیں ہے. اس کے لیے پورے ضلع سرگودا کی ایک سب تنظیموں کی طرف سے جب یہ پیغام جائے گا تو پھر سپیڈ بریکر بھی آسانی سے لگیں گے, پھر ٹریفک کے لیے لائسنس کا بھی پوچھا جائے گا. اور ٹریفک کے حوالے سے تو ایک آسان کام یہ ہے, میں ان کو جو مشورہ دیتا ہوں, اب یہ سرگودا کی تنظیموں کو سب کو دیں, آپ ایک جو سلوشن ٹیپ, وہ چمکیلی ٹیپ نہیں ہوتی جو آپ عام طور پہ یوز ہوتی ہے روڈ کے اوپر, اب ٹرالی والے, ریڑے والا, آپ کا رکشے اب اس کے اوپر پیسے بھی کوئی نہیں لگتے. اب یہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ تمام جو ان کی کونسل اس گاؤں کی جتنی ٹریفک آ رہی ہے ان کے فرنٹ پہ اور بیک پہ وہ لگا دیں, ایک اس کو روکیں, اور جب اس کے اوپر لائٹ پڑے گی تو کم از کم اس سے جانیں جو ہیں وہ بچنے سے ضائع ہو جائیں گی. باقی بہت سارے کام ہیں, بالکل میں ان کے ویژن جو ہے, اور بالکل میں بھی اسی طرح جلتا ہوں. افتخار صاحب آپ کے اندر کی تڑپ بھی یہی ہے, ہر انسان جو محب الوطن ہے اس کی یہی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے اسی وجہ سے ہی تو ہم اس پورے سسٹم کو جو آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہمیں چیلنج ہوگا کہ ان تنظیموں کو ہم نے کچھ عرصے بعد جب ہم کریں گے تو ہم نے سیاست سے دور رکھنا ہے. ابھی سیاستدان بھی آنے والی جب ورث بڑھے گی تو سیاستدان ان تنظیموں کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا. ایک پھر انہی تنظیموں میں سے لڑکے ہوں گے, افتخار سے میری بات سنیں, انہی تنظیموں سے لڑکے ہوں گے جو اپنی کارکردگی اور اپنی جو پوٹینشیل ان کی ہوگی اس کو وہ سیاست میں آ کر تباہ کر دیں گے. اس سیاست سے کچھ نہیں نکلے گا, یہ گند ہے. اور یہ ان ساروں میں سے 19-20 کا فرق ہے, اور آپ اس میں سے کسی بھی ادارے کا لیں, سیاست ہو, ادارے ہوں, تمام ان میں سے بہت کم پرسنٹیج میں اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن وہ بھی پریشان ہے, اور وہ بھی انڈیویجول سطح پہ اپنی سطح پہ بہتر ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کا جو ہے وہ منشور ہے اس کی وجہ سے بہتر ہیں, یا عدلیہ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی وجہ سے بہتر ہیں. اگر کوئی ججز, کوئی جرنل, کوئی سیاستدان, کوئی ڈاکٹر, کوئی ٹیچر, کوئی پولیس افسر وہ بہتر ہے تو وہ خوف خدا کی وجہ سے بہتر ہے, وہ والدین کی تربیت کی وجہ سے بہتر ہے. سسٹم آپ کا پورا کرپٹ ہو چکا ہے, گالیاں دینے شام کو یہ آ جاتے ہیں, انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں پھر تھوڑی سی لائن کراس کر گیا ہوں, ہم نے اس پہ نہیں جانا. ہمارے پاس نہ ٹائم بحث کا ہے, نہ ہمارے پاس ٹائم ٹکرانے کا ہے. ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. جب یہ شمع, بہت سی شمع سرگودا میں ہر گاؤں میں جلیں گی, بہت سے نوجوان ہر گاؤں میں جلانے والے آ جائیں گے, تو پھر یہ بہت سارے کام جو ہیں آپ دیکھیں, ہم نے ان کو لائن دینی ہے, یہ ہم کر رہے ہیں. جب ہم کریں گے تو لوگ دیکھیں گے, آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ آ جائیں گے. میں ان کے لیے, میں ان نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں, اور ان نوجوانوں کو بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میڈیا کے حوالے سے, پاکستان پبلک ٹرسٹ کے جو پروجیکٹ ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, اور جو اخوت آپ کو سپورٹ کرے گی بے روزگاری کے حوالے سے, آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور آپ ان ٹکراؤ سے بچیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ تنظیم ہے, جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ میں جذبہ ہے, یہ بہت بڑا ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے. اس جذبے کو بچانا ہے, ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچنا ہے, ڈی ٹریک ہونے سے بچنا ہے, اور جلد بازی کی ترقی سے بچنا ہے. یہ سلو پروسیس ہے, اس کے اوپر ٹائم لگے گا. آپ اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ فائدہ مند انسان بن کر اس دنیا سے جائیں گے, اور اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے, اور اپنے لیے. بالکل زبردست, بہت اچھی اور خوبصورت بات کی ناصر طاہر صاحب نے. احتشام صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناصر صاحب نے کہا نا کہ سلو پروسیس سے ہو کر آپ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر نتائج جو ہے نا وہ ہر کام کے نکل سر, میں نے آپ کو ایک بات ایڈ کرنی تھی. جی بتائیے. میں ایک لائر بھی ہوں, میں ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے LLB کر رہا ہوں پرائیویٹ. تو میں نے کنسلٹیشن کی ہے سرگودا کے جو لائرز ہیں, جو ادھر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, سابقہ پریزیڈنٹ انصر بلوچ ہیں, اور دوسرے جتنے بھی پریزیڈنٹس بیٹھے ہیں, یا
ہائی کورٹ میں چلے جائیں تو آپ چیف جسٹس ہیں تو مسعود جہانگیر صاحب ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں نے ایک ہمارے کولیگ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے اچھے بھائی ہیں, نعیم حیدر تھا, ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ قاسم سوری کے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ایڈوائزر ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پراپر ٹیم بنا کے دیں گے, لیگل ٹیم جو آپ کو یہ کمپین چلوائے گی اور لانچ ہم کروائیں گے. ہمارے 2 میڈیا چینلز ہیں, یوتھ میڈیا نیٹ ورک پاکستان, اس کے ساتھ ہم MOU سائن کر رہے ہیں جو ہماری کمپینز لانچ کروائے گا, جس کی 10,000 سے زائد ٹویٹر کیپیسٹی ہے جو ٹویٹس کروا سکتا ہے. ہم پراپر انشاءاللہ پیپر ورک کر کے اتریں گے میدان میں. کیا بات ہے جی, بہت اچھی بات ہے. اور میں صرف اس لیے یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں کر رہا ہوں کہ ناصر طاہر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کام کا آغاز 2005 میں کیا تھا, اور زلزلہ متاثرین جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں, اور پھر شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ تباہی آئی تھی, 2005 میں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا. اور پھر وہی بات اول ہی آ گئی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کام کے اندر بہت زیادہ خوشی ہے, بہت زیادہ لطف ہے, اور قلبی سرور جو ہے نا بہت زیادہ میسر آتا ہے. تو پھر اسی کی تلاش کے اندر جو ہے نا انسان بنیادی طور پر جو ہے نا بڑا اندر سے اس کا باطن جو ہے بڑا بے چین ہوتا ہے, اور اس کو قرار تبھی آتا ہے جب وہ اللہ کی راہ کی جانب گامزن ہو, یا پھر اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے اس کا باطن جو ہے نا ہوشیار ہو. تو پھر اس کو جو لطف حاصل ہوتا ہے, اور اسی لطف کو حاصل کرنے کے لیے اور پانے کے لیے پھر ناصر طاہر صاحب نے جو ہے نا اپنی کوششوں کا آغاز کیا, اور پھر یہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے. آج 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی تنظیم جو پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ ہے, اور پھر اسی کے آگے جو پلیٹ فارم بہت بڑا ایک ایسی چھتری تیار ہوئی ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کی, جس کے چھتر چھایا میں جو ہے وہ تمام منڈی بہاؤدین کی تنظیمیں جو ہے نا مل کر ایک ڈائریکشن کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. اور اگلا جو ہمارا منصوبہ اور جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ سرگودا کی جملہ جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے, اور ایک لائن آف ڈائریکشن کے اندر جو ہے نا چلا جائے, اور پھر سرگودا کو اور منڈی بہاؤدین دونوں کو ایک مثالی اضلاع کے طور پر لے کر سامنے آیا جائے. بہت شکریہ احتشام الحق آپ کی صاحب. کوئی آواز نہیں آ رہی. جی بہت احتشام صاحب, جی احتشام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیے. میں نے کہا سر بہت شکریہ, تھینک یو. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ اپنا کام جو ہے پورے ضلع کے اندر پھیلائیں, اور پھر اس کام کے اندر جو ڈائریکشن آپ نے اپنی بنائی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں ان میں کمی آئے, اور لوگوں کو ان کی تربیت کی جائے, خاص طور پر ان افراد کی کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, ملتان والا 5 سالہ بچہ جو ہے 5-6 سال عمر کا, اور وہ پراڈو چلا رہا ہے, اور پھر ایک بچہ جو اتنی ہی عمر کا ہے وہ مہران چلا رہا ہے. تو یہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ بچہ خود سے تو سیکھ نہیں سکتا, باپ جب گود میں بٹھا کر اس کو سکھائے گا تو وہ پھر اس طرح کے کام کرے گا. بہرحال ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب مل کر کام کریں گی, اور ان دونوں اضلاع کو جو ہے وہ فلاحی اور مثالی اضلاع کے طور پر آگے بڑھیں گی. اپنے میزبان افتخار میں سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.